बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज ज़ैब ज़ेबी आपसे मैं फिर मुखातिब हूँ। मैं तकरीबन 2 महीने के तात्तुल के बाद अपने घुटनों का मेरा ऑपरेशन हुआ और नी रिप्लेसमेंट हुई है, और अभी मैं बिस्तर अलालत पर ही हूँ। लेकिन अल्लाह ने मुझे इतनी तौफीक दी कि मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को जारी कर सकूँ। आओ कुरान को समझें, कुरान की फजीलत, हिकमत, कुरान के बारे में मुख्तलिफ जो सूरतें हैं उनका खुलासा या उनके ख़वास, उनकी अहमियत, उनकी फ़जीलत, उनका मज़मून, उनका मतन, ये चीज़ें जो हैं उस पर मैं थोड़ी सी बातचीत करती हूँ, क्योंकि मैं जो खुद पढ़ती हूँ वो चाहती हूँ लोगों तक भी पहुँचा सकूँ। और ये प्रोग्राम मैं ओशियन टीवी पर शेरवान साहब के जो चैनल है उस पर मैं करती हूँ। आज 18 दिसंबर है, 2023 है। आज ये मैं प्रोग्राम आपसे के साथ दोबारा कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं 114 सूरतें तकरीबन कर चुकी हूँ। कुछ सूरतें शायद मुझसे भूल चूक में रह गई होंगी, तो मुझे याद नहीं आ रही कि अगर कुछ सूरतें रह गई हों तो, वरना 114 सूरतों को तकरीबन ये प्रोग्राम मैं कर चुकी हूँ। दोबारा से मैं फिर शुरू कर रही हूँ, और इस प्रोग्राम को अब मैं बिल्कुल जुदा गाना अंदाज के साथ और मज़ीद जो है वो मालूमात के साथ, और कोशिश करूँगी कि तफसील ज़्यादा बयान ना करूँ, मुख्तसरन बयान करने की कोशिश करूँ, ताकि आप लोगों तक जो अहम बातें हैं वो पहुँच जाएँ कि इस सूरत में क्या चीज़ बयान की गई है और क्या बताया गया है। तो मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। ज़ैब ज़ेबी मेरा नाम है, और अल्लाह ताला जो है वो हम सब के ख़ताए माफ़ करने वाला है। सूरह बकरा के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसमें जो अहम मज़ामीन हैं वो क्या क्या हैं। इसमें हदायत याफ्ता लोगों के चंद औसाफ का तस्करा किया गया है। काफरों की हरमनसीबी के हकीकी असबाब बताए गए हैं। मनाफकीन की चंद अलामात का तस्करा है। सहाबा इकराम रजी ताला अन्हों को और को बुरा कहने वाले खुद बुरे हैं। सहाबा इकराम को जो भी कोई बुरा कहता है वो खुद लोग बुरे हैं। अल्लाह ताला के मुस्तहिक इबादत होने पर चंद वाज़ेह दलाइल का भी इसमें जिक्र किया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, और उन पे नबूवत ख़त्म है। अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताब हकीम की नज़ीर पेश करना किसी के बस में नहीं है। आतिश और दोज़ख का ईंधन लोग और पत्थर हैं। फासिकों की चंद अलामात का तस्करा है इस सूरत में। अल्लाह ताला ने ज़मीन की तमाम चीज़ें इंसान के लिए ही पैदा की हैं। खाकी आदम नूरी फरिश्तों से बेहतर है, यानी इंसान जो है वो नूरी फरिश्तों से बेहतर है और ज़मीन पर अल्लाह का नाइब है। हज़रत आदम और हव्वा को शैतान का बहकाना और कबूलियत तौबा का वाक़या भी इस सूरत का हिस्सा है। आसमानी हदायत की कामिल पैरवी ही बाइस निजात रही है और रहेगी। जो अल्लाह ताला की तरफ से आसमानी हदायत हमारे सामने पेश की गई हैं कुरान की शक्ल में और हदीस की शक्ल में, वही इंसान की बाइस निजात का सबब है, और उन्हीं से अल्लाह इंसान जो है आखिरत में सुरखरू होगा। बाजमात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। लोगों को नेकी की बात बताना लेकिन खुद इस पर अमल पैरा न होना बेसमझी की अलामत है। इज्तिमाई मौत के बाद जिंदा करने के एक वाक़े का तस्करा है। अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदा जो अल्फाज हैं उनमें तब्दीली करना, इजाफा करना इजाब इलाही का सबब है। यानी अगर किसी हदीस में नादानिस्ता तो खैर एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई जानबूझकर इस तरह से कर रहा है गलती तो इंसान से कभी कभार हो जाती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो यह अज़ाब इलाही का सबब बनता है कि कुछ हदीस का कर दें, कोई हदीस है हम कह दें कि हजूर से मंसूब है या हजूर ने कही थी और उसकी तस्दीक ना हो, तो ये अज़ाब इलाही का सबब है। और इससे बचना चाहिए, बहुत मोहतात अंदाज में करना चाहिए। जब भी हम जो भी प्रोग्राम जिस हवाले से भी बात कर रहे हैं, हदीस के हवाले से करें या कुरान के हवाले से बात करें, तो बहुत मोहतात और मुस्तरद तरीके से बात होनी चाहिए। यहूद और निसारी और लादीन लोग भी रोज़े क़यामत में कामयाब हो सकते हैं, अगर के बाद जो है वो पूरी तफसील है और वो सारा बयान किया गया है। बनी इसराइल के एक ग्रोह का अल्लाह की नाफरमानी के सबब बंदर बनाए जाने के वाक़े का तस्करा। बनी इसराइल के गाय ज़बह करने के हुक्म इलाही में बहस व कुरेद करने का अंजाम और मुर्दे के ज़िंदा होने के वाक़े का तस्करा है। गुनाहों की तासीर से दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो जाता है। कलाम इलाही में तहरीफ करने वाले ईमान से महरूम रहते हैं। इंसानों की लिखी तहरीरों को अल्लाह की तरफ मंसूब करना बाइसे हलाकत है। बनी इसराइल ने अल्लाह से किए हुए अपने वादों की पासदारी नहीं की। किताब इलाही के कुछ अहकाम को मानने और कुछ को ना मानने का दुनिया व आखिरत में क्या अंजाम होगा, ये बयान किया गया है। यहूद
آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کرنے کے باوجود لعنتی کیوں بنے اور فقط درازی عمر عذاب سے نہ بچا سکے گی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بذریعہ جبریل امین دل مصطفیٰ پر اتارا ہے، یہ ہم سب کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب الہی کو پس پش ڈالے رکھنا یہود کا وتیرہ رہا ہے۔ کتاب الہی کو یعنی ہمارے قرآن پاک کو، احادیث کا تذکرہ اور کتاب الہی یعنی قرآن پاک کو جو لوگ پس پش رکھتے ہیں، یہ یہودیوں کا وتیرہ ہے، اور جادو سیکھنا کفر اور جادو سکھانا شیطانوں کا کام ہے۔ جادو بذات خود اثر نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ تو اس کے علاوہ اور جو بہت سے واقعات ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے، چونکہ سورہ بقرہ جو ہے بہت طویل ہے، میں اس کے بارے میں بھی تھوڑی دیر میں بات کرتی ہوں۔ ہاروت اور ماروت کے بعد جادو سکھانے کا طریقہ اور جادوگر کی سزا کا بیان اس صورت میں بھی ہے۔ کسی آیت کو منسوخ کرنا یا بھلا دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ چہرے کو خود اپنے آپ کو متی بنانا بھی اسلام میں داخل ہے۔ یہود و نصاری کتابیں پڑھنے کے باوجود بے علمی کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو بہت عالم و فاضل ہیں اور بڑا ان کا چاہے وہ ادب کے شعبے میں یا کسی اور شعبے میں ان کا بڑا مرتبہ ہو، بہت انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہوں اور بڑا ان کا نام ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا سا فرق نہ سمجھتے ہوں کہ جو ہے وہ ہمیں اللہ کا دیا ہوا جو کلام ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور حدیث کی کیا اہمیت ہے، اور ختم نبوت پہ جو یقین نہیں رکھتے ہیں اور حضور کی شان میں گستاخی کو بھی برداشت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں اس سے، اور ہم جو ہے وہ سارے مذاہب کے ساتھ اگر ہمارا میل جول ہے تو ہمارا ان سے بھی میل جول ہونا کوئی مشکل، کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے۔ جو لوگ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے یا حضور کو جو ہے ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو بہت سے لوگ ایسے پڑھے لکھے بھی ہم نے دیکھے ہیں اور بحث کرتے ہیں باقاعدہ، اور عالم و فاضل ہونے کے باوجود بہت افسوس بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اور ہمیں روزمرہ ایسے لوگوں سے ہمارا سابقہ پڑتا رہتا ہے میرا، چونکہ عالمی سطح پر جب میں مشاعرے کرواتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ لوگ بظاہر جو ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر ہمارا ایمان اور عقیدہ ختم نبوت پر نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کو بھی جو ہے وہ کرنے والوں کا بھی ہم ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ کس طرح کے مسلمان ہوئے؟ تو بعض دفعہ بہت دل خون کے آنسر ہوتا ہے۔ تو یہی کیا کہا گیا ہے اس میں کہ جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہے ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے باوجود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ یہود و نصاری کتابیں پڑھنے کے باوجود بے علمی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں بہت سے مسلمان بھی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ مسجدوں میں یاد الہی سے روکنا اور انہیں ویران بنانا بہت بڑا ظلم ہے، یعنی مسجدوں کو یاد الہی سے روکنا اور انہیں ویران بنا دینا بہت بڑا ظلم ہے۔ مسجدوں کو آباد رکھنا ہے اور ان میں نماز ادا کرنی ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق بغیر نمونے کے ہوئی ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق بغیر نمونے کے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ یہود و نصاری مسلمانوں سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک ان کی پیروی نہ کی جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں میں کامیابی اور پھر انعام کا بیان بھی اس صورت کا حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اپنی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی دعا ہے۔ ملت ابراہیم علیہ السلام سے بے رغبتی بے وقوفی کی دلیل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دین توحید پر قائم رہنے کی وصیت اس میں موجود ہے۔ تم صرف اپنے اعمال کے ضامن ہو، گزشتہ قوموں کے تم مسئول نہیں ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ایمان پوری امت کے لیے ایک معیار ہے۔ صحابہ اکرام کا جو ایمان ہے وہ پوری امت کے لیے ایک معیار ہے۔ اللہ کا رنگ سب سے بہتر رنگ ہے۔ ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلے کی تبدیلی کا بیان اس میں ہے۔ امت محمدیہ کے سابقہ امتوں پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر گواہ ہونے کا بیان ہے۔ قبلے کی تبدیلی سے مقصود جذبہ اتباع رسول پر رکھنا ہے۔ اتباع رسول پر رکھنا ہے۔ قبلے کی تبدیلی سے مقصود جذبہ جو ہے اتباع رسول پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد لینے کے وہ ذرائع، اللہ تعالیٰ سے مدد لینے کے دو ذرائع، صبر اور نماز۔
اللہ تعالیٰ سے اگر ہمیں مدد درکار ہے تو ہمیں اپنے اندر دو خوبیاں پیدا کرنی ہوں گی، ایک صبر اور دوسرا نماز۔ شہید مرتا نہیں بلکہ زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ آج جو بھی کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، وہ سارے کے سارے شہداء جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو رہے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ اپنی جانیں دے رہے ہیں، جس میں معصوم بچے بھی ہیں جو بڑی بڑی طاقتوں سے لڑ گئے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ کی تبدیلی کا بیان جو ہے وہ بھی اس میں موجود ہے، جیسا کہ میں نے بتا ہی دیا۔ اور ایمان، اہل ایمان کی آزمائشوں کے 5 مختلف انداز اور صابرین کے انعامات کا بیان بھی اس میں ملتا ہے۔ ہر چھوٹی یا بڑی مصیبت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور اس پر جو ہے وہ ایمان لانا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ حج اور عمرے کے دوران میں صفا و مروہ کی صحیح کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ باتوں کو چھپانا اپنے آپ کو لعنتی بنانا ہے۔ توبہ کر لینے اور اپنی حالت کو سنوارنے پر معافی بھی مل سکتی ہے۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، میرا رب اتنا غفار و رحیم ہے، کریم ہے کہ ہم جیسے گناہ گار بندے، کیونکہ آدم خاکی سے بنے ہوئے ہم انسان قدم قدم پر خطائی کرتے ہیں، ہم سے بڑے بڑے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، اور ان گناہوں کو اگر ہم توبہ کر لیں اور اپنی حالت کو سنوار لیں اور دوبارہ ان گناہوں کی طرف راغب نہ ہو تو وہ میرا رب معاف کر دیتا ہے اور معافی بھی مل سکتی ہے۔ تو کہا گیا کہ توبہ کر لینے اور اپنی حالت کو سنوارنے پر معافی بھی مل سکتی ہے۔ جو کافر مرے وہ ابدی لعنتی ہیں۔ عقل والوں کے لیے چند آفاقی دلائل ہے اس میں، مثلا دن رات، بارش اور ہوا وغیرہ۔ کچھ لوگ غیر اللہ سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، لیکن اہل ایمان کی اللہ سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ پیر حضرات قیامت کے روز اپنے مریدوں سے اظہار لا تعلقی کر دیں گے۔ پیر حضرات قیامت کے روز اپنے مریدوں سے اظہار لا تعلقی کر دیں گے۔ برائی، بے حیائی، اللہ کا خوف، خود ساختہ باتیں شیطان سکھاتا ہے، یعنی بے حیائی کی طرف لے جانا، برائی کی طرف لے جانا، اللہ کے خلاف خود ساختہ باتیں دماغ میں ڈالنا، یہ کام جو ہے شیطان کا ہے اور شیطان سکھاتا ہے۔ احکام الہی کے مقابلے میں باپ دادا کی پیروی کرتے رہنا شیوائے کفار ہے۔ احکام الہی کے مقابلے میں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات جاری کیے ہیں ان کو نہ مانیں اور اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے رہیں، اور باپ دادا جو کہ اگر مسلمان نہیں تھے اور کسی اور مذہب سے ان کا تعلق تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اولاد کو بھی وہی تعلیم دے رہے ہیں اور ہم انہی کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے یہ کفار کا شیوا ہے۔ جبکہ یہ ہے کہ جب آپ نے علم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، علم آپ کو سکھا دیا، قرآن اتار دیا اور حضور کی احادیث، حضور کی زندگی کو پورا نمونہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا، تو اب ہماری عقل اور دانش یہ کہتی ہے کہ اس پر عمل کریں اور ان باتوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، نہ کہ ہمارے آبا و اجداد یا باپ دادا جو باتیں کرتے آئے ہیں یا جن مذاہب کو مانتے آئے ہیں انہی مذاہب پر قائم رہیں۔ تو احکام الہی کے مقابلے میں باپ دادا کی پیروی کرتے رہنا کیا ہے؟ شیوائے کفار ہے۔ کھانے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو کھانا کھانے کے بعد ہم میں سے ہر ایک کو کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن ہم میں سے بہت بیشتر لوگوں کو نہیں پتا، ہم کھانا کھا کر اسی طرح سے اٹھ جاتے ہیں، بچے بھی اٹھتے اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ کھانے پینے کے بعد جو بھی کچھ ہم کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اس کے بعد شکر ادا کرنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے گا وہ حرام ہے، نیز دیگر حرام چیزوں کا بھی بیان اس میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو چھپانے یا تبدیل کرنے کی سزاؤں کا بیان بھی ہے۔ تقوی شعار بنا دینے والوں کے نیک اعمال کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی جو لوگ تقوی کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں، یعنی تقوی پہ قائم رہتے ہیں اور تقوی جو ہے ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ اور مرکز بن جاتا ہے، محور بن جاتا ہے، ایسے لوگ ان کے نیک اعمال کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے۔ قصاص لینا فرض ہے، البتہ مقتول کے وارث اسے معاف کر سکتے ہیں۔ قصاص سے زندگانی اور تقوی دونوں ثمرات ملتے ہیں۔ وصیت کرنا فرض ہے، اگر وصیت صحیح ہو تو اس پر عمل کرنا، اور اگر غلط ہو تو اس کی اصلاح ضروری ہے۔
वसीयत अगर कोई करता है तो ये फ़र्ज़ है, कोई बात नहीं। अगर वसीयत सही होती है तो उसमें अमल किया जाए, अगर गलत हो तो उसकी इस्लाह की जा सकती है, इस्लाह ज़रूरी है। रोज़ों की फ़र्ज़ियत और उसके अहकामात का बयान है सूरह बकरा में। कुरान का नज़ूल माह रमज़ान में हुआ, ये बयान है। अल्लाह बंदे के करीब है और दुआ कबूल करता है। माह रमज़ान की रातों में बीवियों से मिलना जायज़ है। और मसाजिद जाए एतकाफ़ और हालत एतकाफ़ में जो है मुबाशरत हराम है। रिश्वत देना हराम है। क़ताल फ़ी सबिलिल्लाह बराए इंतकाम व इंसदाद फितना कुफ़ार का हुक्म और इन्फाक़ फ़ी सबिलिल्लाह एतदाल से हो। हज और उम्रे का बयान और हज के चंद अहकामात का तस्करा है। दुनियावी अगराज वाले फसादी और झगड़ालू आदमी से दिल गिरफ्तार ना हो जाएं। दुनियावी अगराज वाले जो लोग हैं, जो लोग मफाद परस्त लोग हैं, खुद गर्ज लोग हैं, वो बहुत फसादी होते हैं, झगड़ालू होते हैं, उन लोगों से दिल गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारे साथ ज़िंदगी में कदम कदम पर होता है। हर लहजा, हर लम्हा हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं और बहुत से मामलात होते हैं, रोज़गार के मामलात हों या हमारे और माशरती मामलात हों या समाजी मामलात हों, हमारे लोगों से मेल जोल होता है। उसमें हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोगों से भी आपका वास्ता पड़ जाता है, राब्ता हो जाता है, जो फसादी होते हैं, झगड़ालू होते हैं और वो आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, आपकी दिल आज़ारी करते हैं, आपके लिए बुरे या नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करके आपकी जो है वो जहनी और जिस्मानी जहनी तौर पर आपको जहनी अजियत आपको पहुंचाते हैं और जिस्मानी तौर पर भी नुकसान पहुंचाने की बाज़ दफ़ा कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग जो है उनकी बातों से दिल गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से अगर आप जो हैं अल्लाह की राह पर चल रहे हैं तो बहुत से लोग बाज़ दफ़ा उसको भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो उस पर भी दिल गिरफ्तार ना हो बल्कि अल्लाह के रास्ते को ही अपनाएं। मोमिनो दायरा इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये भी क्या कहा गया है सूरह बकरा में। और दुनिया की ज़िंदगी कुफ़ार के लिए खुशनुमा है। बेशक 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 हालांकि हम सब इस दुनियावी आशाइशों और आरइशों के जो सामान है इनसे बहुत मुतासिर हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है वो दुनियावी तौर पर जो है वो खूबसूरत बनाने की कोशिशों में रात दिन कोशा हैं। लेकिन कहा गया है कि दुनिया की ज़िंदगी कुफ़ार के लिए खुशनुमा है। वरना एक मोमिन जो है, एक मुसलमान जो है, वो दुनिया की जो ज़िंदगी है उसको वो खुशनुमा नहीं समझता, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए आखिरत का सामान करता है। और हसूल जन्नत की राह के मसाइब जिन पर अम्बिया अलैहिस्सलाम भी पुकार उठे, सदका और खैरात के हकदार लोग हैं, उनका भी तस्करा इसमें किया गया है। और कुफ़ार से क़ताल फ़र्ज़ है, लेकिन शायद तुम कोई चीज़ नापसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। कुफ़ार से क़ताल फ़र्ज़ है, लेकिन शायद तुम कोई चीज़ नापसंद करो लेकिन जबकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। कुफ़ार का तुमसे लड़ाई का मकसद तुम्हें दीन से बरगश्ता करना है। मुर्तद होने वाले की तमाम नेकियां गारत हो जाती हैं। जो मुर्तद हो गया उसकी तमाम नेकियां खत्म हो गई। शराब और जुए में फ़वाइद के निस्बत नुकसानात बहुत ज़्यादा है। ज़रूरत से ज़्यादा माल सदका करना बेहतर है। यतीम तुम्हारे दीनी भाई हैं, लिहाजा उनके मुतालिक इस्लाही पहलू अख्तियार किए रखना। मुशरिक मर्दों और औरतों से निकाह ना करो, अगरचे वो तुम्हें अच्छे ही लगते हों। हालत हैज़ और तोहर में ज़ौजैन से मुताल्लिक चंद अहकामात का भी इसमें तज़किरा है। अल्लाह की लुग़ू कस्मों से दरगुजर फरमाने और पुख्ता कस्मों पर गिरफ्त करने का बयान इसमें किया गया है इस सूरत में। और और मुतलका की इद्दत और खाविंद को रुजू करने का जो अख्तियार है, इसके बारे में भी अहकामात इसमें बयान किए गए हैं। और एला एला यानी बीवी से ताल्लुक़ कायम न रखने की कसम खाना और इसके अहकामात का भी सूरह बकरा में तज़किरा किया गया है। बाज़ दफ़ा ऐसा ज़िंदगी में होता है कि आप गुस्से में शौहर जो है वो कसम खा लेता है कि मैं अपनी बीवी से ताल्लुक़ नहीं रखूँगा, तो इनसे मुतालिक जो अहकामात हैं उसकी भी पूरी तफ़सील इस सूरत में बयान की गई है। ज़ौजैन के जो हुकूक व फ़राइज़ हैं उनका भी तज़किरा सूरह बकरा में बयान किया गया है। तलाक़ और उससे मुताल्लिक चंद मसाइल और खुला यानी बीवी के तलाक़ मांगने का जो बयान है उसका भी जो पूरा तज़किरा है वो इस सूरत में बयान किया गया है। एक या दो तलाक़ों की इद्दत गुज़र जाने के बाद साबिक़ा ख़ाविंद से निकाह जदीद का बयान भी इसमें तफ़सील के साथ बयान किया गया है। और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, मुतलका
بیوی یا کسی دوسری خاتون سے دودھ پلوانے کا بیان بھی اس میں ہے، بیوہ کی عدت اور اسے پیغام نکاح دینے کا بیان بھی اس میں موجود ہے۔ صورت میں قبل از صحبت اور حق مہر ادا کرنے سے پہلے یا بعد میں طلاق دینے کے احکامات کا بھی اس میں تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے۔ صورت میں نماز عصر کی خصوصی حفاظت اور حالت خوف و امن میں نماز کی ادائیگی کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ بیوہ کی رہائش اور اخراجات کس کے ذمے ہیں۔ ہزاروں لوگ مرنے کے بعد جی اٹھے اور قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کا بھی اس میں بیان ہے، اور طالوت کے بادشاہ بننے اور ان کے جہادی مارکے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سب رسول درجات میں ہم مرتبہ نہیں ہیں، سب کام اللہ کی معیشت اور ارادے کے ماتحت ہو رہے ہیں۔ قیامت کے روز کوئی دوستی یا سفارش نہیں بلکہ صدقات و خیرات کام آئیں گے۔ آیت الکرسی میں اللہ معبود حقیقی کے چند اعلیٰ صفات کا تذکرہ بیان کرتا ہے، اور وہ دین میں زبردستی ہے ہی نہیں۔ تمام اہل ایمان کا ولی اللہ تعالیٰ جبکہ کافروں کا ولی شیطان ہے۔ تمام اہل ایمان کا ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، جبکہ کافروں کا ولی شیطان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مابین معبود برحق کے موضوع پر فیصلہ کن مناظرہ جو ہے اس کا تذکرہ بھی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل نہیں، اس کے واقعاتی مثالیں اس میں دی گئی ہیں۔ ایک دانے سے 100 دانے انفاق فی سبیل اللہ کی عمدہ مثال ہیں۔ صدقہ دینے کے بعد اذیت پہنچانا، احسان جتانا ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ بہت بہت بڑی بات ہے یہ، اور ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یا کچھ اس کے ساتھ بہتری کرتے ہیں یا اس کی کوئی مدد کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اسے جتاتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کا ثواب پھر ضائع ہو جاتا ہے۔ دکھلاوے کے لیے اور رضا الہی کے لیے مال خرچ کرنے کی بھی مثالیں اس میں موجود ہیں۔ جو لوگ دکھاوے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی اس میں وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے صورت میں۔ زمینی پیداوار سے بھی خرچ کریں لیکن مال دل لگتا ہے، لیکن مال دل لگتا ہو۔ زمینی پیداوار سے بھی خرچ کریں لیکن مال و دل لگتا ہو۔ اور شیطان فقیری سے ڈراتا جبکہ بے حیائی پر بے دریغ خرچ کرواتا ہے۔ شیطان فقیری سے ڈراتا ہے جبکہ بے حیائی پر بے دریغ خرچ کرواتا ہے۔ صدقات ظاہر اور پوشیدہ دونوں طریقوں سے دیے جا سکتے ہیں۔ صدقات جو ہے آپ ظاہر میں بھی دے سکتے ہیں اور پوشیدہ دونوں طریقوں سے دیے جا سکتے ہیں۔ ہدایت پر گامزن کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بعض فقراء لوگوں سے مانگتے تو نہیں لیکن وہ صدقات کے مستحق ہوتے ہیں۔ سود سے متعلق اس میں چند احکامات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مقروض کو آسانی تک مہلت دو یا پھر اسے بالکل معاف ہی کر دو اگر کسی نے قرضہ لیا ہوا ہے تو۔ قرض کے معاملات لکھنے، گواہ بنانے اور اس کے دیگر احکامات کا بھی بیان دیا گیا ہے صورت میں بیان کیا گیا ہے ان احکامات کو، اور اشیاء کو رہن رکھنا بھی جائز ہے۔ گواہی چھپانا گناہ ہے۔ آخری 2 آیات آپ کی حفاظت کی ضامن اور رات کو انہیں پڑھنا مسنون ہے۔ تو سورہ بقرہ کے حوالے سے آج میں نے سورہ بقرہ میں جو اہم مضامین ہیں ان کا مختصر تذکرہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو ہے یہ بتایا ہے کہ یہ سورت جو ہے کس طرح سے اس سورت میں جو ہے وہ کن کن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور اس سورت کو جو ہے کس طرح سے میں نے بہت ہی مختصر انداز میں بتایا ہے۔ اگر ہم اس کی پوری تفصیل، میں تو چاہتی ہوں کہ پورے جس کا پارہ ہے اس کو اردو میں اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان کروں، لیکن وہ موضوع جو ہے پھر بہت طویل ہو جاتا ہے اور پھر آپ لوگوں تک جائے گا تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ تو تھوڑا سا معلومات میں اور آپ کو دے دوں کہ سورہ بقرہ جو ہے قرآن کی جو ہے دوسری اور سب سے طویل سورت ہے۔ اس کی 286 آیات ہیں۔ قرآن کے پہلے پارے میں سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر باقی تمام آیات دوسرے پارہ مکمل طور پر اور تیسرے پارے کا بڑا حصہ اس سورت پر مشتمل ہے۔ یعنی یہ جو ہے اس میں سورت میں سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر باقی تمام آیات جتنی بھی ہیں اور دوسرا پارہ مکمل طور پر اور تیسرے پارے کا بڑا حصہ اس سورت پر ہی مشتمل ہے۔ قرآن کی مشہور آیت الکرسی بھی اسی سورہ کا حصہ ہے اور تیسرے پارے میں آتی ہے۔ اس سورت میں بہت سی اسلامی قوانین واضح کیے گئے ہیں۔ بقرہ کے لفظی معنی تو گائے کے ہیں، لیکن اس سے مراد گائے نہیں ہے۔
گائے سے مراد ہے، یعنی گائے کے مضامین اس میں نہیں ہے بلکہ بے شمار مضامین جو ہے ان کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے۔ یہ اس کا سورہ بقرہ کا جو نزول ہے یہ مدنی ہے، اور نام کے معنی جیسے کہ بتایا کہ بقرہ سے معنی گائے ہے، اور زمانہ نزول اس کا مدنی زندگی کا ابتدائی دور ہے، اس کا پیشتر حصہ، اور عدد جو صورت ہے 2 ہے، دوسرے نمبر کی صورت ہے، اور عدد پارہ جو ہے 1 2 3، یعنی یہ 3 پاروں پر مشتمل ہے، اور تعداد آیات اس میں 286 ہے، آیات جو اس میں 286 ہیں، اور سجود اس میں کوئی نہیں ہے، اور اس سے پہلے کی صورت الفاتحہ ہے، اور آئندہ جس سے اگلی صورت ہے وہ آل عمران ہے۔ اور نام اور وجہ تسمیہ اس کا یہ ہے کہ صورت کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس صورت میں آیت نمبر 67 یعنی 67 سے لے کر 73 تک میں گائے کے واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید کی ہر صورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ اس کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ عربی زبان اگرچہ لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے، مالا مال ہے، لیکن بہرحال ہے تو انسانی زبان ہی۔ انسان جو زبانیں بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہیں کہ وہ ایسے الفاظ یا فکرے فراہم نہیں کر سکتی جو انہیں وسیع مضامین کے لیے جامع عنوانات بنا سکیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوانات کے بجائے نام تجویز فرمائے جو محض علامت کا کام دیتے ہیں۔ اس صورت کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہو، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ صورت جس میں گائے کا بھی ذکر آیا ہے۔ جہاں تک زمانے نزول کا ذکر ہے تو سورہ بقرہ مدنی صورت ہے۔ تمام سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، سورہ سوائے ایک آیت کے جو 281ویں آیت ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کا پیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ اور جہاں تک شان نزول کا تعلق ہے تو اس صورت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا تاریخی پس منظر اچھی طرح سمجھ لیا جانا چاہیے کہ ہجرت سے قبل تاریخی پس منظر اس کا کافی طویل ہے، اگر وہ میں بیان کروں گی تو میرا خیال ہے کہ یہ تذکرہ بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا سا بیان کر دوں کہ اس کا جو ہے اس صورت کو سمجھنے کے لیے اس کا تاریخی پس منظر جو ہے وہ کیا ہے۔ تھوڑا سا ہجرت سے قبل جب تک مکہ میں اسلام کی دعوت دی جاتی رہی، خطاب پیشتر مشرکین عرب سے تھا جن کے لیے اسلام کی آواز ایک نئی اور غیر مانوس آواز تھی۔ اب ہجرت کے بعد سابقہ یہودیوں سے پیش آیا، جب جن کی بستیاں مدینے سے بالکل متصل ہی واقع تھیں، یہ لوگ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور ملائکہ کے قائل تھے۔ اس ضابطۂ شرعی کو تسلیم کرتے تھے جو خدا کی طرف سے ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور رسولاً ان کا دین وہی اسلام تھا جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے۔ لیکن صدیوں کے مسلسل انحطاط نے ان کو اصل دین سے بہت دور ہٹا دیا تھا۔ ان کے عقائد میں بہت سے غیر اسلامی عناصر کی آمیزش ہو گئی تھی جن کے لیے توریت میں کوئی سند موجود نہ تھی۔ ان کی عملی زندگی میں بکثرت ایسے رسوم اور طریقے رواج پا گئے تھے جو اصل دین میں نہ تھے اور جن کے لیے توریت میں کوئی ثبوت نہ تھا۔ خود توریت کو انہوں نے انسانی کلام کے اندر خلط ملط کر دیا تھا، اور خدا کا کلام جس حد تک لفظاً یا معنی محفوظ تھا اس کو بھی انہوں نے اپنی منمانی تعویلوں اور تفسیروں سے مسخ کر رکھا تھا۔ دین کی حقیقی روح ان میں سے نکل چکی تھی اور ظاہری مذہبیت کا محض ایک بے جان ڈھانچہ باقی تھا جس کو وہ سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ ان کے علماء اور مشائخ، ان کے سرداران قوم، ان کے عوام سب کی اعتقادی، اخلاقی اور عملی حالت بگڑ گئی تھی، اور اپنے اس بگاڑ سے ان کو اتنی محبت تھی کہ وہ کسی اصلاح کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوتے تھے۔ صدیوں سے مسلسل ایسا ہو رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں دین کا سیدھا راستہ بتانے آتا تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتے کہ وہ کسی طرح اصلاح میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ لوگ حقیقت میں بگڑے ہوئے مسلمان تھے جن کے ہاں بدعتوں، تحریفوں، موشگافیوں اور فرقہ بندیوں اور استغفا گیری و مغز افغنی اور خدا فراموشی و دنیا پرستی کی بدولت انحطاط اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنا اصل نام مسلم تک بھول گئے تھے، محض یہودی بن کر رہ گئے تھے۔ اللہ کے دین کو انہوں نے محض نسل اسرائیل کی آبائی وراثت بنا کر رکھ دیا تھا۔ بس جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ ان کو اصل دین کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 15-16 رکوع اسی دعوت پر مشتمل ہیں۔
ان میں یہودیوں کی تاریخ، ان کی اخلاقی اور مذہبی حالت پر جس طرح تنقید کی گئی ہے اور جس طرح ان کے بگڑے ہوئے مذہب و اخلاق کی نمایاں خصوصیت کے مقابلے میں حقوق دین کے اصول پہلو پیش کیے گئے ہیں، اس سے یہ بات بالکل آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ رسمی دینداری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے، دین حق کے بنیادی اصول کیا ہیں اور خدا کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے۔ مدینے پہنچ کر اسلامی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ مکے میں تو معاملہ صرف اصول دین کی تبلیغ اور دین قبول کرنے والوں کی اخلاقی تربیت تک محدود تھا، مگر جب ہجرت کے بعد عرب کے مختلف قبائل کے وہ سب لوگ جو اسلام قبول کر چکے تھے ہر طرف سے سمٹ کر ایک جگہ جمع ہونے لگے اور انصار کی مدد سے ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تمدن، معاشرت، معیشت، قانون اور سیاست کے متعلق بھی اصول ہدایات دینی شروع کی اور یہ بتایا کہ اسلام کی اساس پر یہ نیا نظام زندگی کس طرح تعمیر کیا جائے۔ اس صورت کے آخری 23 رکوع زیادہ تر انہی ہدایات پر مشتمل ہیں جن میں اکثر ابتدا ہی میں بھیج دی گئی تھیں اور بعد متفرق طور پر حسب ضرورت بعد میں بھیجی جاتی رہیں۔ ہجرت کے بعد اسلام اور کفر کی کشمکش بھی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ ہجرت سے پہلے اسلام کی دعوت خود کفر کے گھر میں دی جا رہی تھی اور متفرق قبائل بھی میں سے جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنی اپنی جگہ رہ کر ہی دین کی تبلیغ کر رہے تھے اور مصائب اور مظالم کے تختے مشق بنے ہوئے تھے۔ مگر ہجرت کے بعد جب یہ منتشر مسلمان مدینے میں جمع ہو کر ایک جتھا بن گئے، انہوں نے ایک چھوٹی سی آزاد ریاست قائم کر لی، تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک طرف چھوٹی سی بستی تھی اور دوسری طرف تمام عرب کا استحصال کر دینے پر تو تمام عرب اس کا استحصال کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ اب اس مٹھی بھر جماعت کی کامیابی کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود و بقا کا انحصار بھی اس بات پر تھا کہ اولاً وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مسلک کی تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم کا عقیدہ بنانے کی کوشش کرے، ثانیاً وہ مخالفین کا برسر باطل ہونا اس لیے ثابت کر دے کہ کسی ذی عقل انسان کو اس میں شبہ نہ رہے، ثالثاً یہ ہے کہ تمام ملک میں عداوت و مزاحمت سے دو چار ہونے کی بنیاد پر فکر و فاقہ اور ہمہ وقت بے امنی اور بے اطمینانی کی جو حالت ان پر طاری ہو گئی تھی اور جن خطرات میں چاروں طرف سے وہ گھر گئے تھے، ان میں وہ ہراساں نہ ہوں بلکہ پورے صبر و ثبات کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں اور اپنے عزم میں ذرا بھی جو ہے وہ کمزوری محسوس نہ کریں اور وہ بہت پوری دلیری کے ساتھ ہر اس زحمت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو ان کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے کسی طاقت کی طرف سے کی جائے، اور اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہ کریں کہ مخالفین کی تعداد اور ان کی مادی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ ان میں اتنی ہمت پیدا کی جائے کہ اگر عرب کے لوگ اس نئے نظام کو جو اسلام قائم کرنا چاہتا تھا فرمائش سے قبول نہ کریں تو انہیں جاہلیت کے فاسد نظام اور زندگی کو بزور مٹا دینے میں بھی تامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان پانچوں امور کے متعلق ابتدائی ہدایات بھی دی ہیں۔ دعوت اسلامی کے اس مرحلے میں ایک نیا عنصر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا اور یہ منافقین کا عنصر تھا۔ اگرچہ نفاق کے ابتدائی آثار مکہ کے آخری زمانے میں بھی نمایاں ہونے لگے تھے، مگر وہاں صرف اس قسم کے منافق پائے جاتے تھے جو اسلام کے برحق ہونے کے تو معترف تھے اور ایمان کو اقرار بھی کرتے تھے، لیکن اس کے لیے تیار نہ تھے کہ اس حق کی خاطر اپنے مفاد کی قربانی اور اپنے دینوی تعلقات کا انقطاع اور ان مصائب و شائد کو بھی برداشت کر لے جو اس مسئلہ کے حق کو قبول کرنے کے ساتھ ہی نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مدینے پہنچ کر اس قسم کے منافقین کے علاوہ چند اور قسم کے منافقین بھی اسلامی جماعت میں پائے جانے لگے۔ ایک قسم کے منافق وہ تھے جو قطعاً اسلام کے منکر تھے اور محض فتنہ برپا کر دینے کے لیے جماعت مسلمین میں داخل ہو جاتے تھے۔ دوسری قسم کے منافق وہ تھے جو اسلامی جماعت کے دائرہ اقتدار میں گھر جانے کی وجہ سے اپنا مفاد اسی میں دیکھتے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں میں بھی اپنا شمار کرائیں اور دوسری طرف مخالفین سے بھی رابطہ رکھیں تاکہ دونوں طرف کے فوائد سے جو ہے وہ مستفید ہوتے رہیں اور دونوں طرف کے خطرات سے بھی محفوظ رہیں۔ تیسری قسم کے لوگ ان لوگوں کی تھی جو اسلام اور جہالیت کے متردد تھے، انہیں اسلام کے برحق ہونے پر کامل اطمینان نہ تھا، مگر چونکہ ان کے قبیلے اور خاندان کے پیشتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے
اس لیے یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ چوتھی قسم میں وہ لوگ شامل تھے جو امر حق کی حیثیت سے تو اسلام کے قائل ہو چکے تھے، مگر جہالت کے طریقے اور اوہام اور رسومات چھوڑنے اور اخلاقی پابندیاں قبول کرنے اور فرائض و ذمہ داریوں کا بار اٹھانے سے ان کا نفس انکار کرتا تھا۔ سورہ بقرہ کے نزول کے وقت ان مختلف اقسام کے منافقین کے ظہور کی محض ابتدا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صرف اجمالی اشارات فرمائے۔ بعد میں جتنی ان کی صفات اور حرکات نمایاں ہوتی گئیں، اس قدر تفصیل کے ساتھ بعد کی صورتوں میں ہر قسم کے منافقین کے متعلق ان کی نوعیت اور لحاظ سے الگ الگ ہدایات بھیجی گئی۔ سورہ بقرہ میں آیات اور تعداد کی اور رکوع کتنے ہیں وہ میں پھر بیان کرتی ہوں۔ سورہ بقرہ میں آیات کی تعداد 286 ہے، جبکہ 40 رکوع ہے۔ سورہ بقرہ کے ابتدائی 16 رکوع پہلے پارے میں، 16 رکوع دوسرے پارے میں اور 8 رکوع تیسرے پارے کے ابتدائی حصے موجود ہیں۔ سورہ بقرہ میں کلمات کی تعداد 6121 اور حروف کی تعداد جو ہے وہ 2,55,000 2550 25,500 حرفوں کی تعداد میں 25,500، کیونکہ دیکھیں دہائی سینکڑا ہزار 10,000 25,500، اس میں حروف کی تعداد 25,500 ہے، اور اس صورت میں کوئی سجدہ نہیں ہے۔ اور سورہ بقرہ میں جیسا کہ بتا ہی دیا کہ 286 آیات، آخری ہندسے کو ہٹائیں تو 28 بچے گا، یعنی 6 ہٹا دیں تو 28 بچے گا، یہ مدنی صورتوں کی تعداد ہے۔ اور اگر پہلے ہندسے کو ہٹائیں تو 86 بچے گا، یعنی 2 ہٹا دیں تو 86 بچے گا، جو کہ مکی صورتوں کی تعداد ہے۔ اگر ان دونوں یعنی 28 اور 86 کو جمع کریں تو 114 آئے گا، جو کل قرآن کی صورتوں کی تعداد ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی میرے شوہر کے انتقال کے بعد کہ میں اس طرف راغب ہوئی اور میں نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ قرآن کے علم کو جاننے کی کوشش کی، اور جو میں نے خود پڑھا، سیکھا، سمجھا قرآن سے، اسے میں نے آپ تک پہنچانے کا جو ہے وہ ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی کہ جو علم مجھ تک پہنچا ہے وہ میں آپ لوگوں تک بھی پہنچا سکوں۔ اگر اس میں سے چند اہم باتیں بھی آپ تک پہنچ گئی ہیں تو یقیناً جو ہے یہ میری جو بھی میں نے یہاں پر کام کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے گا، اور آپ کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت کو اور پختہ کرے گا، اور قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ شیروان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس سے پہلے 114 صورتیں جن کو میں نے اسی طرح سے بیان کیا تھا، بلکہ اس میں مضامین کو میں نے مضامین متن اور خلاصے اور ترجمے بھی بیان کیے تھے ان صورتوں میں، اور بھی بہت ساری چیزیں بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور بہت ہی مختلف انداز میں بیان کی تھیں۔ اس دفعہ میں نے اور زیادہ بہتر انداز میں اور زیادہ مختلف انداز میں بہتر بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور بالکل الگ طریقے سے سورہ بقرہ کو پھر سے میں نے جو ہے وہ بیان کیا ہے، بتایا ہے، اور یہ تاکہ آپ کو پتہ چل سکے قرآن کی فضیلت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، وہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور ہم مسلمانوں کو اسلام کی راہ پر صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں شیروان صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اوشین نیوز پر، اوشین چینل پر، اوشین ٹی وی پر وہ میرا یہ پروگرام جو ہے نشر کرتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ آج 18 دسمبر 2023 ہے، میں نے دوبارہ سے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت کاملہ عطا فرمائے، اور میرے جو گھٹنوں کا آپریشن ہوا ہے اللہ تعالیٰ جلد از جلد مجھے صحت یابی کی طرف لے کر جائے، اور میں اپنی زندگی میں دوبارہ واپس آ سکوں، اور دیگر بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے، اور جتنے بھی لوگ ہمارے اطراف میں بیمار ہے، مشکلات میں ہے، تکالیف میں ہے، اور ان کے مسائل ہیں، ان کے زندگی میں بہت سے معاشی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، ان سب میں آسانیاں پیدا کرے رب کریم۔ ہم سب کو جو لوگ ہم سے پہلے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے بھی گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہماری بھی خطاؤں کو معاف کرے، اور ہماری توبہ قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔ زیمن سزیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔